बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के अश्विन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में शामिल होने से माजरत पर नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील किया गया, जिसने आज अपीलों पर समाअत की है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया गया। आज समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरखास्त की गई, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिखकर अपना मौकिफ दोहराया है, जिसके बाद जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने की तजवीज दी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच और कमेटी दोनों में शरीक होने से माजरत की, जिसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चीफ जस्टिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि दीगर बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी दरवाजों के पीछे नहीं होता, लार्जर बेंच मुकम्मल है और केस की समाअत शुरू की जाए। इस मौके पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकील है बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने बेंच से इस्तदा की है कि मैं एक एतराज उठाना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि आप अपनी निशिस्त पर वापस चले जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। पीटीआई की वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको पहले दलाइल देने का हक नहीं है, पहला हक जिसने नजरसानी दरखास्त दायर की है उसका है। रोस्टम पर आप ही के बार के मुंतखब सदर खड़े हैं, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। जिसके बाद सदर सुप्रीम कोर्ट शहजाद शौकत ने दलाइल का आगाज किया। शहजाद शौकत की तरफ से केस का पस मंजर अदालत के सामने बयान किया गया और कहा कि इस केस में सदारती रेफरेंस भी था और 184(3) की दरखास्तें भी थी। अदालती उस्मा ने पूछा कि उस वक्त सदर कौन था, जिस पर शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि उस वक्त आरिफ अलवी सदर थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वही हुकूमत बतौर हुकूमत भी इस केस में दरखास्त गुजार थी। इस समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डीसीट करने का हुक्म फैसले में नहीं है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मनी हिल की वजाहत मौजूद है। इसके अलावा जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अपने मार्क्स में मजीद कहा कि ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल जबकि हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं है? सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि जी बिल्कुल, ये जो फैसला है आर्टिकल 95 और इसके बरखिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मीर का फैसला कौन करेगा, लोगों की ज़मीर में कौन झांकेगा? क्या जो रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या फिर बेईमान है? इसका फैसला कौन करेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? इसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर, उनकी तरफ से मुकदमा सुनने वाले 5 रुकनी लार्जर बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। अली जफर ने मीडिया टॉक में कहा है कि मुल्क इस वक्त एक शदीद आईनी बहरान से दो चार है जो कि पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में ले सकता है। तो जनाब, मेरे साथ आज पैनल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है राजा कमरुल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे आज ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हैं तैमूर मलिक साहब। सबसे पहले मेरा सवाल कमर साहब आपसे होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर की तरफ से ये बात की जा रही है कि इस वक्त जो मुल्क है उसमें आईनी बहरान है और ये बहरान पूरे सिस्टम को लपेट में ले सकता है। आपको नहीं लगता, बल्कि हम सब यही चीज देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान है, सियासी बहरान है, तो आप हुकूमत में होने की हैसियत से हुकूमत का ये फर्ज है कि मुल्क को मजीद बहरान से बचाया जा सके। क्या कर रहे हैं आप लोग? हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी मुल्क को बेहतर हालात में लाने के लिए? जी, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और उसके असरात नज़र आ रहे हैं मुल्क को बहरान से निकालने के लिए। आप देखें कि अभी जस्ट जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, IMF का जो एग्रीमेंट है वो अभी साइन हुआ, IMF ने अभी बोर्ड ने अप्रूवल दी। आप तमाम मुआशी इंडिकेटर्स देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप जितने यानी वो मामलात हैं। फिर अगर आप खारजा पॉलिसी को देखें तो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में ख़ताब करके आए हैं और वो उनका ख़ताब जो है UN के जो अपनी उनका है यूट्यूब चैनल उस पर सबसे ज़्यादा देखा गया। तो हर लिहाज से इंडिकेटर्स, हाँ, अगर आप ये जो जजेस की बामी चिट्ठीबाजी है इसको अगर आईनी इसको कोई अगर आईनी बहरान कहता है
تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خطوط جو آپس میں یہ جو ہم بچپن میں کہیں چٹھیاں سنا کرتے تھے کہ کبوتر پہنچایا کرتے تھے، تو وہ جو چٹھی بازی چل رہی ہے وہ یقیناً کوئی قابل فخر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو آئینی بحران تو کسی طور پہ گردانا نہیں جا سکتا۔ ہاں، آئینی بحران اس وقت ضرور آنے کا خطرہ درپیش ہوا تھا کہ جب ایک حکومت صوبے کی لپیٹ دی گئی تھی آئین کو ری رائٹ کر کے، آپ یہی آرٹیکل 63A کا جب فیصلہ آج سے 2 سال قبل تقریباً آیا تھا، تو اس وقت اگر اس ملک میں آئینی بحران نہیں پیدا ہوا تو اب تو حکومتیں کام کر رہی ہیں اور ڈیلیور کر رہی ہیں۔ ابھی انکم ٹیکس ریٹرنز کا بھی ڈیٹ بڑھائی گئی ہے، لیکن جو کل رات کو کلوزنگ ڈیٹ تھی اس پہ 100% زیادہ لوگوں نے، یعنی تقریباً دگنے جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں، ڈبل جو ہے وہ ٹیکس کی جو اکٹھا ہوا ہے انکم ٹیکس کی صورت میں صرف سپٹمبر کے مہینے میں وہ ہوا ہے۔ فورن ریمیٹنس دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو حکومت کر رہی ہے، اور حکومت کا ہاں اسٹارم ان اے ٹی کپ کو اگر آپ آئینی بحران کہتے ہیں، یا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کلاشنکوف اٹھا کے تو وہ حملہ آور ہو دوسرے صوبے پہ اور بندوقوں سے وہ توڑے، تو اگر اسے آئینی بحران کہتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ آیا ہے یا نہیں۔ چلیں جی اس پہ بات ہوگی بالکل۔ تیمور ملک صاحب، نظر ثانی کیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعتراض اٹھا دیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اعتراضات کیا ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے بینچ بنے تو پھر آپ کے اعتراضات ختم ہوں گے اور اس معاملے کو آگے لیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہا دیکھیں، راجہ صاحب نے بڑے منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح آئینی بحران سے بات ہٹا کے دوسری طرف لے گئے۔ آئینی بحران بالکل ہے اور بنتا نظر آ رہا ہے، بیکاز یہ پاکستان میں یہ جو انہوں نے پچھلی بھی باتیں کی، یہ نہیں ہوا کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو، وہ چاہے یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، کسی اور کا معاملہ ہو، یہ حکومتیں بدلنے کی بات ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کی بات ہو، فیصلوں پہ عمل درآمد ضرور ہوا ہے، لازمی ہوا ہے۔ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو جو 8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ آیا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، کلیریفیکیشن کے بعد کلیریفیکیشن مانگنے چلے گئے ہیں۔ تو اسی تناظر میں آگے بات لے کے جاتا ہوں جو آپ نے اب سوال کیا کہ دیکھیں بینچ جو ہے اس کے لیے، بینچ کی فارمیشن کے لیے ایک کمیٹی 3 ممبر بنائی گئی، ایک قانون لایا گیا جو یہی لے کے آئے۔ اس قانون کے تحت 3 سینئر موسٹ ججز نے بیٹھ کے فیصلے کرنے تھے کہ بینچ کون سے بینچ کس طرح کے معاملات کو سنیں گے۔ اس میں راتوں رات آرڈیننس کے تھرو تبدیلی لائی جاتی ہے، اسی دن چیف جسٹس دوبارہ اس 3 رکنی کمیٹی کی تشکیل 9 کر دیتے ہیں، ایک 5ویں نمبر کے جج کو منیب اختر صاحب کے بجائے ممبر بنا دیتے ہیں، پھر ایک ممبر اٹینڈ نہیں کرتے میٹنگ جو نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس کے باوجود بینچ کی تشکیل دے دیتے ہیں۔ اور یہ 63A کا معاملہ کوئی سمپل معاملہ تو نہیں ہے، یہ فلور کراسنگ روکنے کے لیے ایک چیز ہے، ایک بند ہے جس نے یہ دروازے روکے ہوئے ہیں۔ ووٹوں کی خرید و فروخت جو پارلیمان میں ہمارے ہوتے آئی ہے، جو ریکارڈ کا حصہ رہی ہے، جس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ویڈیوز بنی ہیں، تو یہ ہماری ایک سیاسی حقیقت رہی ہے، تو اس کا دروازہ بند کیا گیا۔ اب یہ دروازہ جو ہے کس اجلت میں کھولا جا رہا ہے؟ آج جو سوال ہم نے نہیں اٹھائے، سپریم کورٹ کے ججز اٹھا رہے ہیں کہ یہ بینچ تشکیل کیسے دیا گیا۔ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون بینچ پہ بیٹھے، لیکن فل کورٹ اگر آپس میں تنازع آ رہا ہے، اگلے 2 چیف جسٹسز یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ٹھیک نہیں تشکیل دی گئی، بینچ فارمیشن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فل کورٹ میٹنگ بلا لیں۔ فل کورٹ کے جو زیادہ تعداد میں ممبران فیصلہ کرتے ہیں اس کو سب کو ماننا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس سے کیوں کترا رہے ہیں، اس سے کیوں جھجکا رہے ہیں، اور جلدی کیا ہے؟ جلدی تو یہی لگتا ہے کہ قمر صاحب جی ٹھیک ہے، یہ جو نظر ثانی کا معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس پر یہ سماعت ہونا شروع ہو گئی، لیکن جو آپ کے اوپوننٹس ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، ان کی طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیوں حکومت کو اتنی جلدی ہے، یا پھر عدلیہ پر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ابھی ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر یہ ٹائمنگز بہت میٹر کر رہی ہیں، کیا اتنی عجلت میں؟ کیونکہ پہلے والا بھی معاملہ آپ دیکھیں، آپ کی طرف سے یہ کرٹیسزم بنتی ہے کہ آپ پر یہ کرٹیسزم بنتی
ہوتی ہے کہ ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کی طرف سے اجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل اجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ 2022 میں فیصلہ ہوا تھا. ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ آج عدالتیں جو ہیں وہ کس قدر اہم معاملات جو ہیں, یہ نظر ثانی کا ایک سمپل کیس ہے. اور اگر یہ آئین کے موجودہ قانون کی روشنی میں نظر ثانی کا کیس دائر کرنا یا اسے سننا یا اس کے لیے بینچ بنانا, یہ اگر غیر قانونی ہے, یہ آئینی بحران ہے, تو یقیناً آئینی بحران ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ 2 سال بعد نظر ثانی کا ایک کیس لگایا جا رہا ہے اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اجلت میں ہے. یہ اجلت ہے؟ یعنی یہ کب فیصلہ ہوا تھا یہ 63A والا؟ اس کو 2 سال ہو گئے. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے حقائق سے آنکھیں بند کرنا یا حقائق کو جھٹلانا اور پھر اس قسم کے الزامات لگانا کہ وہ یعنی اتنا سچ نظر آئیں. یعنی آپ اسی بات کو, اجلت کے لفظ کو ہی آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا یہ اجلت ہے کہ 2 سال بعد نظر ثانی. اور اس کے بعد ابھی جو یہ دوسرا فیصلہ آیا تھا جس کے متعلق یہ بات ہوئی کہ ایک انہوں نے مانگی ہی نہیں تھی, پریئر ہی نہیں تھی. یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ریزروڈ سیٹس جو ہیں یہ دینی ہیں سنی اتحاد کونسل کو, اور عدالت نے کہا نہیں ہم نے آپ کو دینی ہے. تو اب اس کی بھی جو نظر ثانی کی اپیل تھی وہ ججز نے لگانے سے, یا وہ چھٹی پہ ہیں جی تو وہ واپس آئیں گے تو وہ ہوگا یہ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکس پیئرز منی ہے جو پاکستان خرچ کر رہا ہے اس مہنگی عدلیہ پہ, اور جس کی پرفارمنس کو آپ دیکھیں جو جتنے بھی یارڈ سٹکس دنیا میں, چاہے نمبر آف کیسز سے دیکھ لیں, ایوریج جو ڈسپوزل آف کیسز ہے اس کو دیکھ لیں, تو ہر لحاظ سے جو ہے ہماری عدلیہ کا کردار کوئی قابل رشک نہیں ہے. تاثر یہ جا رہا ہے کہ پسند کے ججز لگیں گے, ناپسند کے ججز لگیں گے, تو پھر ماحول اس طرح کا پیدا ہو جائے گا. تیمور ملک صاحب, کیوں یہ تاثر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ پسند ناپسند ججز, اور پھر جو فیصلہ اگر آپ کے حق میں آئے گا تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا ورنہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. عدلیہ کا احترام اور عدلیہ کا جو چہرہ سامنے آ رہا ہے وہ پھر ہماری ہی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, فیصلوں پہ کرٹیسائز کرنا تو ہر شہری کا حق ہے, صرف وکلا کا حق نہیں ہے یا ساتھی ججوں کا نہیں ہے, سب کر سکتے ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہ کرانا یہ بہت عجیب بات ہے. اور ججز کی پسند ناپسند, ججز کی دیکھیں پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ بٹھا لیں. فل کورٹ میں ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ان کی حکومتوں میں ہی زیادہ تر جج بنے ہوئے ہیں, وہ ان میں سے جو میجورٹی فیصلہ کرے گی اس کو آگے لے کے چلیں گے. اعتراض اس بات پہ آ رہا ہے کہ جو بینچ جہاں 2 سال اگر واقعی ان کی بات مان لی جائے 2 سال یہ کیس نہیں لگا تو ابھی کیا اجلت ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام کے آگے تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ یہاں سے فلور کراسنگ یا اس کو ہم ہارس ٹریڈنگ کہہ دیں وہ الاؤ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یا آپ ریکارڈ پہ چاہے اپنے رکھ لیں کہ یہ اگلے ہفتے کے اندر پھر آئینی ترامیم لائیں گے تو یہ جو اپوزیشن بینچز پہ اس وقت ممبران موجود ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. ان میں سے کئی جو ہیں وہ اب کیونکہ ڈیفیکٹ کر سکیں گے وہ اپنی سیٹوں کی شاید قربانی دے دیں گے, لیکن ووٹ ڈال دیں گے ان کی امینڈمنٹس کے فیور کے اندر. اس کے بعد یہ پھر اور معاملات کو آگے لے کے چلیں گے, شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں گے, انہی موجودہ چیف جسٹس کو ادھر لگا دیں گے. دیکھیں یہ تاثر میرا تاثر نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا تاثر نہیں ہے, عام عوام کا اس وقت یہی تاثر ہے. سارے میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا اور ہم اس مہینے سے ویسے ہی گزر جائیں گے اور یہ نظر ثانی یہ حقیقی طور پہ یقینی طور پہ بالکل اچھی نیک نیتی سے کی جا رہی ہے تو پتہ چل جائے گا. لیکن اس وقت جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کسی ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے, ایک فرد واحد کے لیے ہو رہا ہے, اور اس بات سے شکوک بھی بڑھتے ہیں اور خدشات بڑھتے ہیں جو ہمیں بہت خدشات ہیں. اب انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں تو کیسے مل گئیں, تو اس لیے شاید عمل درآمد نہیں کر رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ 70 پیجز کا اگر ججمنٹ پڑھ لیں جو 13 ممبر بینچ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے, لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سوال جو ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں جا سکتی تھیں, ہمارے سامنے وہ پارٹی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از اے امپلیڈمنٹ اپلیکیشن فرام دا پارٹی, اور بہت سارے اور پارٹیز تھیں, لیکن ہم کیونکہ اس وقت مکمل انصاف کر رہے ہیں اس معاملے میں آئین کے تحت, تو ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ایپلیکیشن کا پہلے فیصلہ کریں. ہم نے سب کچھ سن لیا, ہمارے سامنے ایپلیکیشن موجود ہیں, لوگوں کی پریئرز موجود ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کیا. جی
ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، آئینی ترامیم ہو یا پھر اب یہ والا جو مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم مخصوص نشستوں کی بات کریں، جو فیصلہ آیا تھا حکومت بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو رویہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی متنازع بنا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیوں اتنی فلیکسیبلٹی سے ہٹ گئی ہے؟ اگر حکومت کی طرف سے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی نہیں تھیں، تو پھر اس بات کو بھی کلیئر ہونا چاہیے نا کہ یہ سیٹیں نون لیگ کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اسی سوال کو آپ اگر ریفریز کر لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس سارے جو یہ ساگا ہے جس میں جو وہ فیصلہ ہوا، وہ ڈائریکشنز حکومت کے لیے ہیں ہی نہیں. حکومت کیا ہے، مانے یا نہ ماننے کا اس کے پاس تو ایسا کوئی نہ اختیار ہے نہ رول ہے. یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا جس کو کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کیا تھا. آپ کے لیے پھر مسئلہ ہوگا نا 2/3 اکثریت، مسئلہ تو تب ہوگا نا جب آپ کو قانون سازی بھی مشکل ہوگی. نہیں، وہ تو جب درپیش ہوگا. تو پہلے تو میں اس سوال کا آپ کا جواب دے دوں نا کہ حکومت نہیں مان رہی، تو حکومت کا تو ماننا نہ ماننے کا کردار نہیں. حکومت نے تھرو نوٹیفیکیشن کسی سیکریٹریٹ سے یا چیف سیکریٹری نے صوبے میں یا کیبنٹ سیکریٹری نے مرکز میں نوٹیفیکیشن نہیں کرنا کہ یہ سیٹیں ملیں گی. یہ معاملہ ہے آئینی اداروں کا. ایک ادارہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا، ان کی ایک اپنی اس کی تشریح تھی، اور وہ پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں ایک سپلٹ ڈیسیشن آیا جس کے نظر ثانی کی اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے. تو بنیادی طور پر یہ کلیریفیکیشن الیکشن کمیشن، میں صرف یہ تصحیح کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. گورنمنٹ جو اپنا رول ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور وہ میں نے بھی انڈیکیٹر سارے گنوا دیے تھے. اب آ جائیں آپ اس چیلنج کی طرف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو آئینی ترمیم، آپ کو نہیں لگتا کہ فیصلے پر عمل درآمد کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا؟ نہیں، جب خطوط کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جب حکومت کے پاس کوئی ایسی ڈائریکشنز آئیں گی جو کہ حکومت کے لیے وٹ ول بی مینٹ فار دا گورنمنٹ، تو گورنمنٹ ضرور عمل کرے گی. ابھی تو میں نے یہی تو بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن نے کچھ کلیریفیکیشن مانگی، وضاحت مانگی، وہ وضاحت آئی. اس وضاحت کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کچھ اور وضاحت مانگ لی. وہ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ایک پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا، اور پھر وہ بعد میں آرڈیننس کی شکل میں بھی اس میں کچھ چینجز آئیں. تو الیکشن کمیشن نے وہ وضاحت مانگی. اب سپریم کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ دے گی. جب ایکسپریس اگر معاملہ ہو، جب بھی کہیں کسی کی برآمدگی کا، کسی مسنگ پرسن کا کوئی ایسی چیز ہوئی، تو حکومت کے لیے جو ڈائریکشنز تھی وہ تو حکومت نے ہمیشہ پوری کی. ابھی تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے جب حکومت نے سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا ہو. لیکن جہاں تک اس چیلنج کا تعلق ہے جو آئینی ترمیم، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ترمیم کرے یا نہ کرے. اور اگر اکثریت ہوگی اس پارلیمنٹ کے پاس، دیکھیں نا، اس سے بڑی جمہوریت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ ہم آئینی ترمیم کریں، بقول آپ کے بھی اور بقول سب کے، لیکن انہیں پارلیمنٹ کے اندر جو مطلوبہ اکثریت تھی وہ نہیں ملی، تو وہ ترمیم نہیں ہو سکی. سارے زمانے نے دیکھا. تو یہی ثبوت ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی اسٹرینتھ کا. اور جب پارلیمنٹ میں یہ مطلوبہ اکثریت ہو جائے گی، یہ تو مفروضہ ہے نا جی کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کرنا ہوتا اور توڑنا ہوتا، یا وہ جو جسے ہارس ٹریڈنگ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ہو چکا ہوتا، اسی رات کو ہو چکا ہوتا جس رات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا جس دن کی طرف کیا جا رہا ہے. تو یہی پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ ہے. جب پارلیمنٹ اس پہ آئے گی تو وہ ترمیم کر دے گی. کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے میں کنٹینیو کروں گی. جی ویلکم بیک ناظرین. تیمور ملک صاحب، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آج بڑی باتیں کی گئی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام طرح صورتحال چلتی رہی تو پھر حکومت کے لیے بھی بڑے خطرے کی علامتی بن سکتی ہے. بلاول ملک صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں آنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کے لیے کتنے خطرے کی علامت باعث بن سکتی ہے یہ سب چیزیں؟ جی آئی تھنک میرے خیال میں حکومت کے لیے تو بالکل خطرے کی گھنٹی ہے. ان کو اگر یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ ترامیم کرانی ہے، اور اس میں یہ اگر مقصد میں پورا نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور سیاسی مشکلات تو ان کے دہانے پہ ہیں. ویسے بھی پاکستان میں اگر الیکشن ٹریبیونل صرف جو الیکشن پٹیشن ہیں میرے جیسوں کی، ان معاملات کو ہی منصفانہ طور کے اوپر صحیح طرح چلا دیں، تو خد و خال آپ کے پارلیمان کا بدل جائے گا. تو یہ
یہ تو ان کی آخری کوشش ہے، اسی لیے ایک نیا کوڈ بنانے کی، عدلیہ کو شاید کنٹرول کرنے کی، اور اگر اس میں یہ رہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ابھی تک تو ہم کہیں گے کہ مولانا ڈٹ گئے، انہوں نے جو مولانا صاحب کے ساتھ کیا حکومت آنے کے بعد کہ ان کو بھول گئے، وہ تو مولانا صاحب اب سوچ کے چل رہے ہیں، سمجھ کے چل رہے ہیں. تو اگر وہ واقعی اڑے رہے اور یہ تشریح جو ہے تمام خدشات کے باوجود اگر سپریم کورٹ میں یہ اس کو بدلا نہیں جاتا اور فلور کراسنگ کی اجازت نہیں رہتی، تو پھر یہ تو حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اگر ایک آزاد عدلیہ ہو تو یہ حکومت زیادہ دن تو پھر نہیں چل سکتی، بیکاز ان کے نمبرز ہی نہیں رہیں گے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے اتحادی جو کہ کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، صرف ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں، تو وہ اگر کنارہ کشی کر لیں ان سے، تو ان کے پاس تو خود نمبر ہی نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے. ٹھیک ہے قمر صاحب، بڑے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. بلاول بھٹو بھی آج آپ کے خلاف بولے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جو یہ فنڈز ملے تھے ورلڈ بینک کی طرف سے وہ بلوچستان میں خرچ ہی نہیں کیے گئے، وہ ساری رقم حکومت نے خود ہتھیا لی ہے. تو بلوچستان سے پہلے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دے جا رہے. اختر مینگل کو ہی دیکھ لیں، وہ بھی یہی شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ گورنمنٹ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہی. یہ بالکل جہاں برتن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں. یہ ایک مخلوط اس وقت حکومت ہے اور اس میں ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنا انڈیپینڈنٹ وجود رکھتی ہیں، ان کے اپنے اپنے ویوز ہیں، ان کی اپنی اپنی صوبوں میں حکومت ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب میں. تو یہ اس قسم کی یہی تو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ یہی جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا حسن ہے. یہ مشینی انداز میں اگر چیئرمین پیپلز پارٹی گفتگو فرماتے تو پھر شاید کسی کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا، تفکر بھی ہوتا اور خطرے کی گھنٹی بھی بجتی. یہ ایک بالکل نیچرل ہے کہ آپس میں اختلاف ہے. باتیں آپ کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. آئینی ترامیم کا آپ کو مسئلہ درپیش ہے، ایم کیو ایم بھی آپ سے نالاں ہے. کوئی مخلوط حکومت دنیا میں کہیں بھی ایسی نہیں ہے، کسی آپ پوری ڈیموکریٹک دنیا کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ جہاں پر وہ 100% جو ہیں آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہوں. پالیسیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے، فنڈنگ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، صوبوں میں جو ڈویزبل پول سے فنڈز جاتے ہیں اس کا، پانی سے لے کر اور دیگر وسائل کی تقسیم تک، یہ ہمیشہ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو ویسے اگر کوئی طوفان بنانے کی کوشش کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بالکل نیچرل چیزیں ہیں کہ بلوچستان ظاہر ہے ایک محروم ایریا ہے، جغرافیائی طور پہ وہ بہت بڑا ہے، یعنی ایک ایک حلقہ جو ہے اس کا وہ یہاں کے پنجاب کے یا سندھ کے ایک ایک ضلع سے بہت زیادہ بڑا ہے. تو وہاں پر obviously انفراسٹرکچر کے وسائل ہیں اور ریسورسز کی تقسیم چونکہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو بلوچستان کے شکوے بجا اور بالکل بلاول بھٹو کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ $400 ملین یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ حکومت نے ہتھیا لی ہے بلوچستان کو دینے کی بجائے. تو آپ اس بات کو ڈیفینڈ کریں گے؟ حکومت کی طرف سے کوئی جواب دیا جائے گا اس بات کا؟ کلیئرٹی میرا خیال ہے اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. بجٹ ابھی حال ہی میں پاس ہوا ہے، تو یہ جتنی بھی جو ہوتی ہیں معاشی میری اگر آپ گزارش سن لیں کہ جتنے بھی فنڈز آتے ہیں تھرو منسٹری آف اکنامک افیئرز وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں، جو لونز بھی ہوتے ہیں، جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور جب بجٹ ڈاکومنٹ پاس ہوتا ہے تو اس پہ تمام جماعتوں نے اسے پاس کیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی. اور پھر یہ جتنے بھی ایسے کوئی چاہے وہ آئینی قانونی ترمیم ہے یا دیگر ڈیسیشنز ہیں، ایون اپوائنٹمنٹس کے بھی، وہ ویٹ ہوتے ہیں پریزیڈنسی سے. تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے ہیں، اسی طرح صوبوں کے گورنرز کے پاس جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی خطرے کی گھنٹی والی، یہ ایک انہوں نے کسی طرف اشارہ کیا. بلاول بھٹو کی طرف سے ایک اور بڑی بات کی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کو آنے والا چیف جسٹس
جسٹس کوئی بھی ہو, وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فائز صاحب بھی ہو یا منصور علی شاہ ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پھر حکومت بھی خود کو صاف کر لے. حکومت سارا ملبہ خود پر کیوں لے رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہ حکومت کے کس فرد نے, کسی پارلیمنٹیرین نے, ہماری سیاسی جماعت کے کسی وزیر نے یہ کہا ہو کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ سے مسئلہ ہے, یا ہمیں منیب اختر سے مسئلہ ہے, یا ہمیں منصور علی شاہ صاحب سے مسئلہ ہے؟ تو یہ تو اگر بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تو یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ شخصی طور پہ تو ہمارا کوئی ایسی, کسی نے مجھے ریکارڈ پہ کوئی بیان کہیں پریس کلپنگ دکھا دیں جہاں پہ ہم نے کوئی بات کی ہو, تو ہم بالکل بلاول صاحب فرد واحد کو نوازنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ تاثر ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفروضہ ہے. وہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو کسی دوست نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اگر کا مطلب تو یہ ہے کہ کہیں کہ اگر پھوپھی جان کو, آپ یہ تاثر ختم کریں نا, جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. میرا جملہ اگر کمپلیٹ ہونے دیں کہ پھوپھی جان کو مونچھیں لگی ہوتی تو وہ چچا ہوتے, تو یہ تو اگر کی بات ہے نا, تو یہ سارے مفروضے ہیں. باقی کہیں پہ ہم بالکل بلاول بھٹو صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں کسی شخصیت سے مسئلہ نہیں ہے. کوئی چیف جسٹس آئے گا, کوئی جائے گا, اس سے پہلے بھی آئے, ہم نے بندیال کو بھی بھگتا, ہم نے وہ بابا ڈیم بابا کو بھی بھگتا, ہم نے کھوسا صاحب کو بھی بھگتا, مطلب ساری جیلیں بھی دیکھی, سب کچھ. تو اس لیے یہ کوئی ملکوں کی تاریخ میں چیف جسٹس اہمیت نہیں رکھتے. جہاں یہاں پہ جسٹس اگر کارلینیس جیسے رہے ہیں تو دیگر ججز بھی رہے ہیں, تو یہ تاریخ جو عدلیہ کی ہے وہ اتنی درخشاں تو ہے نہیں. بانی پی ٹی آئی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس لیے توسیع کرنا چاہتے ہیں مدت ملازمت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ آپ اپنی پسند کی فیصلے لینا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو مزید آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے نہیں کہ پی ٹی آئی اوپر آئے. یہ تو مطلب ان کے خدشات ہو سکتے ہیں. ویسے بھی میں خود بھی جیل میں 8-10 مہینے رہا ہوں, تو جیل کے اندر جب ہوتا ہے تو بندہ تو اس کی ذہنی صورتحال بھی شاید اتنی قابل رشک نہیں ہوتی. تو یہ ایک خوف کا, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اپریہنشنز, پھر ان کے پاس چونکہ انفارمیشن محدود جاتی ہے, وہی کوئی گنے چنے لوگ جو اس کلوز سرکل میں وہ ملتے ہیں, تو اس کی اوپینین کی یہ ان کا اوپینین ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, وہ ایک پارٹی کے سربراہ. لیکن یہ کوئی اوپینین ایک جیل میں بیٹھے ہوئے کسی لیڈر کا یا کسی فرد کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو ہیں وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہونا شروع ہو. یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات ہے. ایک پارٹی کے تیمور ملک صاحب, قمر سلام صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب باتیں ڈینائی کی جا رہی ہیں ان کی طرف سے کہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ ہم کسی فرد واحد کو نوازنے کی کوشش کریں گے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ کی طرف سے تو یہ آوازیں آ رہی ہیں, پھر آپ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ ایسا حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہونے جا رہا. میں اس کا جواب یہ دوں گا جی کہ جب یہ آئینی ترمیم ایک چھٹی کے دن, اتوار کے دن رات کی تاریکی میں ساروں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ کرنے جا رہے تھے, تو اس سے چند دن پہلے آپ ان کے وزراء کے بیان دیکھ لیں, خاص طور پہ میرے دوست اپنے ان کے وزیر قانون کے جواب دیکھ لیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی عدالتی پیکج کا, کوئی آئینی ترمیم کرنے کا عدلیہ سے ریلیٹڈ. یہ آپ کے شوز کے اوپر آن ریکارڈ کہا گیا ہے, یہ پارلیمان کی اور کورٹس کی راہداریوں میں کہا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چھٹی کے دن سب کو سمن کر کے انہوں نے یہ کوشش کی. تو ہم ان کی باتوں پہ اس لیے اس طرح کی یقین نہیں رکھ سکتے. اور بات یہی ہے کہ یہ پاکستان ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, پاکستان کی عدلیہ کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے, کھلی بات ہونی چاہیے. جب یہ کر جائیں گے تو اس کے بعد تو پھر ہم باتیں ہی رہ جائیں گی. اور یہ جہاں تک آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تاثر ختم کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن کر دیں, جو کرنٹ سینیورٹی پرنسپل ہے اس کے مطابق چیف جسٹس کی تعیناتی کا, جس طرح قاضی صاحب کا کتنی دیر پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا, ان کا کر دیں. اب تو آخری مہینہ چل رہا ہے اور یہ موجودہ چیف جسٹس متنازع ہو چکے ہیں. جو متنازع جج ہو اس کو اس کیس میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. پھر یہ اس طرح کے کیسز میں بیٹھ رہے ہیں جہاں سے تاثر آ رہا ہے کہ جو قانون سازی آئین سازی کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ بھی شاید انہیں ہو جائے. تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ حکومت بڑا رول پلے کر سکتی ہے اگر یہ نوٹیفیکیشن کر دے, ان سب خدشات کو ختم کر دے. چلیں جی ٹھیک ہے, ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 लगा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन में हुकूमतें हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं। कमर साहब, क्यों, अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरी मुल्क में ये चीज़ें तो फिर नहीं देखनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए कि अगर कोई एहतजाज करने निकलता है तो फिर आप उसके लिए रुकावटें खड़ी कर दें, आप दफ़ा 144 का नफाज लगाना शुरू कर दें। देखें, एहतजाज क्या होता है? एहतजाज अगर मुकालमे का नाम है तो अभी हम मुकालमा कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब भी कर रहे हैं, रोज़ टीवी चैनल्स पे कर रहे हैं, तो इस पे तो कभी किसी ने दफ़ा 144 नहीं लगाई। अब दफ़ा 144 कहाँ पे लगती है? आप पिंडी के ये तशद्दुद वाले वाक़यात देख लें, कितने पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, इस्लामाबाद के देख लें, जो कुछ उस दिन बुरहान में हुआ जब वो एक मुसल्ला वज़ीर आला साहब जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन की एक फ़ौज लेके तो वो वहाँ से चले और क्रेन और बिल्डोज़र लेके, तो जब भी कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, और हमसे गिला क्या है? आप देखें कि 9 मई के हवाले से सबसे बड़ा जो शिकवा किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी जब कोर कमांडर हाउस जा रहे थे तो पुलिस किधर थी, उन्होंने रोका क्यों नहीं? जब हम GHQ में शोहदा के जो यादगारें थी उनकी तज़हीक कर रहे थे तो पुलिस किधर थी? यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि यानी जब पुलिस ने नहीं रोका और उनको पुरअमन तौर पे मूव करने दिया गया तो फिर क्या हुआ? वो 9 मई के वाक़यात गवाह हैं। तो लिहाजा तारीख जब मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन बैरिस्टर साहब वेरीफाई करेंगे कि जब वो बात होती है तो वो कहते हैं जी पार्टीज़ का कंडक्ट देखें अदालत में कि उसका कंडक्ट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कोई भी जो पार्टी टू ए केस है, टू ए सूट है। तो ये बुनियादी तौर पर वो खदशात हैं जिसकी वजह से गुज़श्ता जलसों में कि दफ़ा 144 का नफाज होना शुरू हो गया है, धमकियों पे उतर आई है गवर्नमेंट के आप लोग अटक पुल भी पार करके दिखाओ, क्योंकि ये तो फिर सूबे को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना कि सूबे अब बलोचिस्तान के अवाम, KPK के अवाम यहाँ पर नहीं आ सकते पंजाब में धरने के लिए, लेकिन अब PTI ये तो पूछ रही है कि आखिर हमने ऐसा किया क्या? जबान का इस्तेमाल अगर आप कहते हैं तो फिर वो तो आपकी तरफ से भी कई अलगाबाद से नवाजा गया जब आप जुबान पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगी। मैंने उसकी मिसाल दी कि रोज़ शाम को इस वक्त तमाम चैनल्स पे जितने प्राइम टाइम में प्रोग्राम है उसमें क्या क्या नहीं कहा जाता, तनकीद की जाती है, नीयतों पे शक किया जाता है, कहा जाता है कि जी अपने मफाद के लिए हुकूमत को क्या क्या नहीं कहा जाता, तो उस पर कितने केसेस रजिस्टर हुए। तो बुनियादी तौर पर ये जो तशद्दुद का अंसर है जो कि बड़ी तेजी से आप देखें, जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी, आप देखें कि आपके मीडिया के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनको माल ट्रीट किया गया इस अरसे में। तो ये बुनियादी तौर पे तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, जो मसलन इस्लामाबाद को अगर देख लें या पिंडी को, तो न सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उस शहर की आबादी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बल्कि ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो शुरका उस जलसे में या उस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं, आप देख लें कि हालात क्या हैं इस वक्त, थ्रेट्स हैं, दहशतगर्दी के क्या हालात हैं, रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, KP में क्या कुछ नहीं हो रहा, इवन जो चीफ मिनिस्टर का अपना हल्का है वहाँ पे देखें क्या कोई महफूज है। रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही रोना रो रहे हैं, और हर पार्लियामेंटेरियन बलोचिस्तान में और KP में बिलखुसूस जो है वो इस अमन व अमान की सूरत हाल का रोना रो रहा है। तैमूर मलिक साहब, अगर आपने एहतजाज करना है, धरना देना है, तो फिर आपको अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना होगा। जैसे कि कमर सलाम साहब कह रहे हैं कि आपने जो जितने भी गुज़श्ता एहतजाज जलसे किए वहाँ पर तोड़ फोड़ की है, आपने बड़ा नुकसान पहुँचाया हमला को। नहीं, ये देखें, ये गलत बात है। ये जो भी बात करते हैं कि कहीं भी कोई आमना सामना हुआ है, वो ये है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक पुरअमन जो सियासी और आईनी हक है एक पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, पाकिस्तान के आम शहरियों का एहतजाज का, उसको सल्ब करने की कोशिश की गई है। तो ये तो रास्ता खुला छोड़ते ही नहीं है। अब देखें, अब कल जो है बहावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है पार्टी ने। अब ये उन्होंने तीनों शहरों में पहले ही दफ़ा 144 भी लगा दी है और कंटेनर्स के साथ रास्ते भी बंद कर रहे हैं, और जो वहाँ के मुतहर्रिक पार्टी कारकुनान या टिकट होल्डर्स हैं उनके रात से उनको छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। ये तो देखें, कहना बड़ा आसान है टीवी पे कि जी हर किसी को इज़हार राय मौजूद है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो इनके एक्शन हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चल रहे हैं। ये मुसलसल इज़हार राय को दबा रहे हैं, कानूनी आईनी सियासी हक को दबा रहे हैं और करने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये तो इसलिए वो एक सर्कमस्टांसेस ऐसे बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी फराख दिली का मुजाहिरा कर लें, हुकूमत में हैं तो आप इन्हें बाहर निकलने दें,
ابھی رکاوٹیں آپ مت رکھیں، کیونکہ آپ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کر کے بھی پھر آپ پوچھتے ہیں کہ لوگ کہاں سے نکلے. جب ہر طرف کنٹینرز ہوں گے، راستے بند ہوں گے، دفعہ 144 لگا دی جائے گی، تو پھر کیسے پاور شو کریں گے پی ٹی آئی والے؟ نہیں، پاور شو انہوں نے جو کی تھی، آپ اسلام آباد کی ویڈیوز گواہ ہیں کہ یہ پودوں نے، درختوں نے کون سا لاٹھی چارج کیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ یا اسلام آباد کی یہ جو مین کانسٹیٹیوشن ایوینیو اور یہ جو یہاں پر سارے درخت بھی جلا دیے تھے. مطلب پیٹرول بموں سے انسان تو انسان، درختوں کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، اسلام آباد کے باسیوں نے دیکھا. تو یہ وہ اصل میں خدشات ہیں جو بنیادی طور پر ان کے آگے آ جاتے ہیں. ورنہ احتجاج دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں، جلسے کرتے رہے ہیں، لیکن دیکھیں کوئی جلسہ ایسا چاہے وہ ایک اور موقع دے دیں، چاہے وہ ایک اور موقع دے دینا تاکہ ابھی سلجھ کر تھوڑا سا مظاہرہ کر لیں گے. ابھی دیا تھا یہ جو لاہور کا جلسہ، یہ لاہور کا جلسہ تھا، اس میں کوئی راستہ بند نہیں تھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے اٹک کا پل بھی کراس کیا اور بہت پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. خود وہ تاخیر دانستہ تاخیر سے وہ پہنچے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، لیکن بہرحال وہ سارے لوگ آئے. یہ بھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لاہور کا جلسہ ہوا تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے مثال دی کہ آزادی اظہار رائے پہ کتنے پرچے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا اخباری بیانات پہ. تو وہی بات اگر کہاں روکیں گے؟ یہ تو پورے شہروں میں احتجاج میں آ رہے ہیں. اسلام آباد کی طرف بھی کال دے دی ہے 4 یا 5 کو غالباً. جی یہ کالز دینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ گفتگو جو فرمائی گئی تھی ابھی یہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے مضافات میں جلسے میں، اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا گفتگو ایسی تھی جو پاکستان کے حوالے سے کی جائے. کبھی مجیب الرحمان سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی بنگلہ دیش سے دی جاتی ہے، اور بیچ میں پریشانی اصل میں وہ ہے، وہ معاشی انڈیکیٹرز ہیں جو میں نے شروع میں گنوائے تھے. پریشانی یہ تھی کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، یعنی نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے. وہ جب ساری چیزیں پوری نہیں ہوئی، آئی ایم ایف نے باوجود ان ساری چیزوں کے $7 ارب کا جو ہے وہ اپروول دے دی، معاہدہ ہو گیا، سٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گیا. آپ اس ٹیگ کو ختم کر دینا. یہ جو آپ پر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی نہیں کہ ملک آگے بڑھے، معیشت صحیح سمت پر جائے، یہ کیوں آپ پر ٹیگ لگا ہوا ہے؟ یہ جیسے کہ آج گورنر پنجاب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ سڑکوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا کنٹرول کر لیں ان مظاہروں پر، ان احتجاجوں پر. کمال ہے یہ تو. جب بلکہ حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، کہیں سے لون ملتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اپنے حالات بدلتے ہیں. پنجاب حکومت کی کیا بات کرنی ہے؟ پنجاب حکومت کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تو وزراء کے لیے 30 ہائیلیکس کے ڈالے جو ہیں وہ نئے آرڈر کر دیے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی انگنت گاڑیاں نئی آرڈر کر دی ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی فائنینشیل ریسورسز کا کرنچ تھا، جس کو قرضے لینے پڑ رہے تھے؟ یہ تو اس طرح حکومت چلاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. اور بات جہاں تک ٹیگ کی ہے، مطلب ان پارٹیز نے کیا کیا ہے، ان کی اگر سیاسی تاریخ پہ جائیں تو وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. تو تیمور صاحب، شنگھائی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، اس وقت تک آپ اگر یہ انقلاب تھوڑا سا روک دیں، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے آپ کو گورنر پنجاب کی طرف سے. دیکھیں ساری چیزیں ہر ملک کے اندر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم اپنا سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، ایک قانونی آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میرے جیسے تو روز عدالتوں میں بھی موجود ہیں، ساری تو اس وقت چیزیں عدالتوں کے آگے بھی چل رہی ہیں. ہم آپ کے شوز پہ بھی ایک طریقے سے اپنا موقف رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اگر اس موقف کو، اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ نہ کریں اس طرح کی چیزیں. ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے، ہم وہاں کے حالات بھی بہتر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو. وہ ہر کسی کا سانجھا ایک کنسرن ہے، اس میں کوئی مختلف نہیں ہے. سر عوام یہی تو سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے. ایک طرف احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو دوسری طرف اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن امید بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے سوچا جائے گا اور بہتر طریقے سے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے.